अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम दो बड़ी खबरें लेके आए हैं। एक तो जो 26वीं आईनी तरमीम है, जिसके ज़रिए जो रात की तारीकी में करके जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोका गया है और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया को कमज़ोर किया गया है, उसके ऊपर अब एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसके जिसे कहते हैं ना 26वीं आईनी तरमीम खतरे में आ गई है। वो हम आपको बताएंगे कि क्या 26वीं आईनी तरमीम कालेदम होने जा रही है, ये हम आपको बताएंगे। जबकि दूसरा, अब वकला तहरीक के लिए भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और वो भी इसी 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक है और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनवाने से मुतल्लिक है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए पहले चले इस पेशरफ्त से आगाज़ करते हैं। आपको पता है मुनीर मलिक साहब ने ऐलान किया था, जो कि पाकिस्तान में वकला में सबसे क्रेडिबल नाम है, अपनी फाइनेंशियल साख के लिहाज से भी, अपनी इंटेग्रिटी के लिहाज से भी, अपने आइडियोलॉजी के लिहाज से भी, अपने प्रिंसिपल्स के लिहाज से भी। इसी तरह अली अहमद कुर्द साहब ने भी ऐलान किया था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। तो और इन तमाम वकला रहनुमाओं ने, हामिद खान साहब ने भी, सब ने मुल्क भर में वकला कन्वेंशन भी किए थे। इस्लामाबाद में भी किया था, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी और कराची में भी। अब इसमें जो वकला एक्शन कमेटी है, उसका कल 2 नवंबर को इस्लामाबाद में अब इजलास होने जा रहा है और ये इजलास कोई मामूली इजलास नहीं है। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस इजलास में किस किस्म के हैवी वेट्स शिरकत कर रहे हैं कि इस इजलास की सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये इस इजलास में जो कल सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक जो सदूर भी रहे हैं, हामिद अली खान साहब हैं, प्रोफेशनल ग्रुप के वो जिसे कहते हैं सरप्रस्त भी हैं। इसी तरह अली अहमद कुर्द साहब हैं, अगेन बहुत बड़ा नाम। मुनीर मलिक साहब हैं, नो मैच, ठीक है। आबिद शाहिद जुबैरी साहब हैं। इसी तरह हाई कोर्ट बार के जो सदूर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट आ रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर फ़िदा गुल आ रहे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अफजल हरीफाल आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद इसमें होंगे। कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच होंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के साबिक जो सदर हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन वो होंगे। साबिक वाइस चेयरमैन मेंबर सिंध बार कौंसल हैदर इमाम रिजवी होंगे। बलूचिस्तान बार कौंसल के तरफ से राहब खान बुलेदी होंगे। इस्लामाबाद बार कौंसल के आदिल अजीज़ होंगे। सिंध बार कौंसल के काशिफ हनीफ होंगे। पाकिस्तान बार कौंसल के मेंबरान मुनीर अहमद खान काकर साहब होंगे। शफ़क़त अली चौहान होंगे। पंजाब बार कौंसल के तौसीफ़ आसिफ होंगे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार जिसे कहते हैं सलमान मंसूर होंगे। नायब सदर हबीब कुरैशी होंगे। नायब सदर खुशहाल खान होंगे। शहबाज खोसा होंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद के सदर अमानुल्लाह समेत बड़े बड़े जो वकला के हैवी वेट्स हैं वो इसमें शरीक होंगे, ठीक है। और ये कल जो इजलास होगा, कल हफ्ते के रोज़ होगा, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत में ही होगा और कल यहाँ पर वकला तहरीक अमली तौर पे चलाने का फ़ैसला किया जाएगा। और अगर ये वकला तहरीक चलाने का कल फ़ैसला हो गया और फिर वकला तहरीक चल पड़ी, तो फिर मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाएगा, क्योंकि ये वो नाम हैं जो मैंने आपके सामने लिए हैं। ये तो वो नाम है जो मैंने लिए हैं और इसके अलावा भी कितने हैं वो भी और भी होंगे, लेकिन ये सब हैवी वेट्स हैं। लाइक अली अहमद कुर्द साहब को अब वो अगर किसी तहरीक की सरबराही करेंगे तो फिर कौन रोकेगा उसको, ठीक है। आई रिमेंबर कि इस्लामाबाद में जब एक लॉन्ग मार्च आया था, 2 लॉन्ग मार्च हुए थे इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए। जो पहला लॉन्ग मार्च था वो डी चौक तक आया था। तो डी चौक में जब जलसा गाह में ऐलान हुआ कि अली अहमद कुर्द साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, वो स्पीच नहीं करेंगे। हालांकि इफ्तिखार चौधरी ने स्पीच करनी थी, एतजाज़ हसन साहब ने तकरीर करनी थी, बाकी तमाम बड़े बड़े वकला ने तकरीर करनी थी। लेकिन आपको पता है मैंने अपनी आंखों से
لوگوں کو، فیملیز کو پنڈال چھوڑ کے جاتے دیکھا، کیونکہ وہ ادھر آئی علی احمد قرطز کو سننے کے لیے تھے. لائک وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ وکلا کے جون ایلیا ہیں. جون ایلیا صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جون ایلیا صاحب کو مشاعرے میں سب سے آخر میں شاعری کے لیے بلائیں، کیونکہ جون ایلیا صاحب کے بعد پھر کوئی مشاعرہ سننے کے لیے بیٹھتا نہیں تھا. بڑے بڑے نام اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے. جون بھائی موسٹلی ڈرنک ہوتے تھے، تو ان کا جب دل کرتا تھا، وہ ملنگ آدمی تھے، وہ اس دنیا کے آدمی تھے، وہ اٹھ کے آ کے بیٹھ کے اپنے شعر پڑھنے لگ جاتے تھے. تو وہ شعر پڑھ کے اٹھ کے چلے آتے تھے. اس کے بعد کسی کو مشاعرے میں کسی کو سننے کی خواہش ہی نہیں ہوتی تھی، لوگ اٹھ کے جانے لگ جاتے تھے. وہ کہتے تھے جون بھائی مشاعرہ لوٹ کر چلے گئے. تو علی احمد قرطز صاحب جسے کہتے ہیں نا وکلا رہنماؤں کے جون ایلیا ہیں. اور پھر آپ دیکھیں منیر ملک صاحب، اگین ویری بگ نیم. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ لائک نہیں. تمام جب بھی عدلیہ پر حملہ ہوا ہے، افتخار چودھری سے لے کے قاضی فائزہ سے لے کے، لائک یو کین نیم، جس کے وہ وکیل نہیں بنے، جس کے لیے وہ لڑے نہیں. پھر آپ آ رہی ہے جسے کہتے ہیں اسی طرح دیگر ناموں میں آ رہی ہے حامد خان صاحب. دیکھیے پروفیشنل گروپ کے ٹھیک ہے سربراہ ہیں، وہ سرپرست ہیں، اور ان کا گروپ باقی تمام جماعتیں انڈیپینڈنٹ گروپ میں سیاسی جماعتوں کے وکلا ونگ بھی مل کے اس کو جتاتے ہیں. ان کے پاس کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ نہیں ہوتی، اس کے باوجود ان کا گروپ بہت پرفارم کرتا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ہائی کورٹس میں ان کے گروپ کے صدور ہیں. تو اسی طرح ایک بڑی اب موو ہو رہی ہے، ایون کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن میں بھی ان کے جو امیدوار ہیں وہ سیکٹری منتخب ہوئے ہیں. انڈیپینڈنٹ گروپ نے جیتا، سیکٹری کی پوزیشن پہ پروفیشنل گروپ جیتا ہوا ہے. اس کے یہ سلمان منصور صاحب جیتے ہوئے ہیں. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو اتنا آسان نہیں ہے اس وکلا تحریک کو اب روکنا. تو یہ ایک بڑی موو ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد حکومت کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا. دوسری طرف اب جو ایک اور بڑی موو ہوئی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں شفیع صدیقی صاحب کی عدالت میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، اور شفیع صدیقی صاحب نے نہ صرف کہ پٹیشن ٹیک اپ کر لی ہے، ہیئرنگ کی ہے، بلکہ آرڈر بھی جاری کر دیا ہے. اور اس آرڈر میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو 2 ہفتے میں کے بعد انہوں نے کہا ہم سماعت مقرر کریں گے، آپ آ کے جواب دیں. انہوں نے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ہے. اور جو اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ جی وہ تو آئینی بینچ ہی آئینی ترمیم سن سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہائی کورٹ میں ابھی تک آئینی بینچ نہیں بنے، اور اس کا حوالہ جسٹس شفیع صدیقی صاحب نے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اپنی آرڈر میں بھی دیا ہے کہ آرٹیکل 202 میں اف ایم ناٹ رانگ، اس میں جو امینڈمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صوبائی سطح پر آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے صوبائی اسمبلیوں کی قرارداد کی ضرورت ہوگی. اور سندھ اسمبلی میں ابھی تک کوئی قرارداد نہیں آئی. ویسے 2 ہفتے کا ٹائم کافی اب ہو سکتا ہے سندھ اسمبلی میں قرارداد آ بھی جائے، لیکن کہاں پہ لائیں گے؟ پشاور ہائی کورٹ میں اگر ٹیک اپ ہو جاتا تو پشاور اسمبلی تو قرارداد نہیں پاس کرے گی آئینی بینچ کے لیے. تو پھر عام کورٹ سن سکتی ہے پھر آئینی پٹیشن. پھر اس کے بعد جو دوسری بڑی بات ہے انہوں نے جو کہی، انہوں نے کہا کہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں یہ بڑے ریلیونٹ ہیں عدلیہ کی آزادی سے متعلق، کہ ہمیں وہ وزڈم بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے کیا ایسی حکمت اور ضرورت تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کے ڈھانچے میں اتنی تبدیلیاں کی گئیں، کیونکہ یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. اور اسی طرح جس طرح سے آرٹیکل 184 کو کرٹیل کیا گیا ہے جو لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدالت کو غیر معمولی اختیارات دیتا ہے، تو یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں یہ آپ نے بنیادی حقوق کو چھیڑ دیا. تو اس کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کا جائزہ نہ لیا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو سیاستدان ہیں یا یعنی کہ جو ریاست ہے یا حکومت ہے وہ بیٹھ کے آئینی بینچ کے ججز چنے گی تو وہ تو خود بھی ایک فریق ہوگی. تو اگر کوئی ایک فریق خود سے ججز چننے لگ جائے اپنے مقدمے کے لیے تو یہ تو دوسرے فریق کو جس نے ججز نہیں چنے ہوں گے اس کو کیا انصاف ملے گا؟ یہ تو عدلیہ کی آزادی اس سے بڑی اس کو دھچکا لگے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں اور ایسا کرنا آرٹیکل 10A کے بھی خلاف ہوگا جو 18ویں ترمیم کے تحت آئین میں شامل کیا گیا تھا کہ ہر کسی کو شفاف ٹرائل ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شفاف ٹرائل کیسے ہوگا کہ اگر ججز ہی ایک فریق نے چنے ہوئے ہوں گے تو دوسرے فریق کو شفاف ٹرائل کیسے مل رہا ہوگا؟
تو یہ وہ سوالات ہیں، ان گراؤنڈز پہ اس آئینی ترمیم کو ضرور دیکھا جائے گا اور دیکھا جانا چاہیے، اور اسی لیے انہوں نے اٹارنی جنرل سے اب جواب طلب کیا ہے۔ اور اگر اب یہ معاملہ یہاں پر چل پڑتا ہے، اور اگر آپ سوچئے کوئی بھی صوبائی ہائی کورٹ اگر بالفرض آپ سندھ اسمبلی میں کل آنے والے ہفتے میں کوئی قرارداد لا کے ادھر آئینی بینچ کی تشکیل کا آپ کہہ دیتے ہیں، تو پشاور ہائی کورٹ میں کوئی ایسی پٹیشن آ جائے گی، اور پشاور ہائی کورٹ بالفرض ٹیک اپ کرتی ہے اور وہ اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، تو اس کے کالعدم قرار دینے کے بعد ٹیکنیکلی سپریم کورٹ میں بھی پھر آئینی بینچ نہیں رہے گا، پھر سپریم کورٹ میں بھی عام عدالت سنے گی جو پٹیشن چیلنج ہوگی، اس کے اگینسٹ جو چیلنج ہوگا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، عام عدالت سے میری مراد ہے کہ اصل سپریم کورٹ سنے گی، پھر کوئی وہ خصوصی لاڈلا آئینی بینچ نہیں ہوگا جو سیاستدانوں نے چنا ہوا ہوگا کہ یہ ججز جو سے نا یہ ہماری مرضی کے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے ہماری خواہش کا فیصلہ دیں گے، یہ ہماری مرضی کے مطابق انگوٹھا لگائیں گے، یہی آئینی بینچ میں بیٹھیں گے اور یہی فیصلہ کریں گے، تو وہ پھر سپریم کورٹ تو پھر نہ وہ جوڈیشل کمیشن رہے گا، پھر نہ ہی سپریم کورٹ میں کوئی آئینی بینچ رہے گا، پھر سپریم کورٹ کا موسٹ لائکلی پھر کوئی بینچ بیٹھ کے یا ہو سکتا ہے فل کورٹ بیٹھ کے وہ سنے گی، اور صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ آٹومیٹکلی جب 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہوگی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنا کھیل کھیلا گیا ہے، جس انداز میں عدلیہ کو کمپرومائز کیا گیا ہے، اب یہ سوری ٹو سے اب یہ کمپرومائز سپریم کورٹ ہے، یو این کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمپرومائز کر دیا، اپنے عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کر دیا۔ آج آپ دا اکانومسٹ کی رپورٹ پڑھیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آئینی ترمیم دو وجوہات کی وجہ سے کی گئی ہے، ایک کہ کہیں عمران خان کو کوئی ریلیف نہ مل جائے اور پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہ مل جائے، اور دوسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر تھا کہ شہباز شریف جس الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں وہ کالعدم نہ قرار دے دیا جائے، کیونکہ شہباز شریف کو وہ کہتے ہیں انسٹال کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جس الیکشن کے نتیجے میں شہباز شریف کو لگایا گیا ہے وہ بڑے پیمانے پر جعلی اور دھاندلی زدہ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے، یہ غیر ملکی جریدہ ہے اور دنیا کا ون آف دا موسٹ کریڈیبل جریدہ ہے، وہ پاکستان کے الیکشن کی یہ ساکھ بتا رہا ہے۔ تو سوچئے ایسے جعلی الیکشن کو بچانے کے خوف میں اگر کوئی آئینی ترمیم لائی گئی اور اس کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کیا گیا ہے، تو کیا اس آئینی ترمیم کو رہنا چاہیے فیلڈ میں؟ کیا اس آئینی ترمیم کو کام کرنے دینا چاہیے؟ کیا اس آئینی ترمیم کے تحت جال سازی کر کے پارلیمنٹیرینز کو ججز اپنے ہاتھوں سے چننے دینے چاہیے جو ان کے انگوٹھے چھاپ ہوں؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے دیگر دوست ٹی وی چینل پر بیٹھ کے انٹرویو دے کے اپنے ججز کی خواہشات کا اظہار کر رہے ہوں کہ ہمیں تو امین الدین خان ہی چاہیے، ٹھیک ہے، کیا یہ ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح سے ججز لگیں گے؟ کیا اس طرح سے آئینی بینچ بنیں گے؟ کیا عدلیہ کے اندرونی معاملات میں بیٹھ کے پولیٹیشین فیصلے کریں گے کہ کون سا بینچ بنانا ہے کون سا نہیں بنانا؟ تو پھر وہ عدلیہ کی کیا آزادی رہے گی؟ تو یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کہتا ہے کہ اس طرح سے کر کے سیاستدانوں کے حق میں دے کر عدلیہ کو ایگزیکٹو کا ماتحت کر دیا گیا ہے، اب عدلیہ آزاد نہیں ہے، ایک علیحدہ سے آئینی ستون نہیں ہے۔ یہ جسٹس شفیع صدیقی کی آبزرویشن ہے اپنے فیصلے میں، آرڈر میں، تو یہ بہت ہی الارمنگ ہے، لیکن آف کورس میچ تو دلچسپ ہو گیا۔ اب اگر یہ یوں ہی معاملہ چلتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف وکلا تحریک چل رہی ہوگی، ایک طرف ہائی کورٹس میں پٹیشن چل رہی ہوں گی، جوڈیشل کمیشن میں معاملات پھنسے ہوں گے، آئینی بینچ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، تو سب کچھ پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔